अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूं सैयदा आयशा नाज। वेलकम टू न्यू आर्मी चीफ। जी हाँ, आसिम मुन्नीर साहब, उनकी समरी पर सदर ममलिकत ने दस्तखत कर दिए और वो मामला खुश असलूबी से तय पा गया जिस पर इतना ही जान बरपा था, इतनी कयास सराइयाँ थी, इतना तातुल था, इतनी साजिशी थेरीज थी कि आज कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे मामला मजीद अल्तवा में जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। मुलाकात हुई इमरान खान साहब से सदर ममलिकत आरिफ अलवी की, इसके लिए उन्होंने स्पेशली ट्रैवल भी किया, लेकिन उस मुलाकात के बाद जो कयास सराइयाँ थी वो तभी दम तोड़ गई। एक हैंड आउट का चर्चा किया जा रहा था। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि सदर ममलिकत एक हैंड आउट ऐवान सदर से जारी किया जाएगा, लेकिन 6 बजे ये खबर आई कि दस्तखत कर दिए गए हैं और अब वो दोनों साहिबान जिनकी नामजदगी की गई है वो सदर ममलिकत से मुलाकात के लिए ऐवान सदर पहुंच चुके हैं। इसे एक बड़ा संग मील पाकिस्तान की तारीख में करार दिया जा रहा है, क्योंकि सभी एक तरह से कोर्स करेक्शन के अमल पर इससे आगे चलेंगे। इस पर बात करने के लिए, एनालिसिस के लिए आज स्टूडियोज़ में रौनक अफरोज हमारे साथ मौजूद हैं। राना मुबशर साहब, आज आप पहली बार स्टूडियोज़ में आए हैं, इस अहम मौके पर आपको खुशामदीद कहेंगे। और उनके साथ मौजूद हैं अतर काज़मी साहब। वेलकम टू द स्टूडियोज़। इस्लामाबाद से हमें हारून रशीद साहब ज्वाइन कर रहे हैं और सैयद इमरान शफकत साहब भी आज हमारे पैनल का हिस्सा होंगे। मुझे तो हारून साहब अपने कानों पे यकीन नहीं आया ये खबर सुनकर, और बार बार इसको कंफर्म करना पड़ा कि क्या वाकई ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है। सवाल यहाँ पर ये बनता है कि इसमें इस कदर सियासी बलूगत का मुजाहरा करने पर असल तहसीन किसकी बनती है? इमरान खान की और किसकी? मैं तो 2 दिन से कह रहा था कि भाई अगर वो उनको बनाते हैं तो कबूल कर लें, और तहफ़्फ़ुज़ात आपके जो हैं वो कोई ठीक नहीं है इस मामले में। देखिए 2-3 बातें हैं। नंबर 1, कोई नया आर्मी चीफ पुराने आर्मी चीफ की पॉलिसियों को कैरी नहीं करता, ये तारीख है पाकिस्तान की। नंबर 2, मुल्क के हालात ऐसे हैं कि फ़ौज में ये एहसास पैदा हो चुका है कि उसे सियासत से दूर रहना चाहिए, गैर जानबदार रहना चाहिए, और उम्मीद है कि वो उस पर अमल करेंगे। उनका तासुर भी अच्छा है शख्सियत का। सिर्फ एक वाक़या था जिसकी वजह से ये समझा जा रहा था कि इमरान खान उन्हें गवारा नहीं करेंगे, लेकिन वो बार बार इशारा कर चुके थे। मुल्क में कंसेंसस डेवलप हो चुका है इस बात पे कि आर्मी को गैर जानबदार रहना चाहिए, और ख़ुद फौज के अंदर भी, जैसा मैंने अर्ज़ किया, ये एहसास मौजूद है। इसलिए खैर की तवक्को रखनी चाहिए। ठीक है। और इमरान खान साहब ने बहुत अच्छा किया, कोई ताख़ीर नहीं की, मुशावरत उनका हक था। वो मुल्क की सबसे मकबूल पार्टी के सरबराह हैं जिसके वोट अपनी हरीफ पार्टी से कम 20% ज़्यादा हैं। ये तो जाहिर है कि पीडीएम एक अलायंस के तौर पर इलेक्शन में नहीं उतरेगी। हमने देखा है जैसे जितने भी अलायंस आज तक बने हैं वो अपना टिकटों के मरहले पे उन्हें मतलब बड़ी दुश्वारी पेश आती है। तो वो इलेक्शन लड़ेंगे तो इलेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम उन्हें नहीं है। इमरान खान साहब आसानी से 2/3 मेजॉरिटी ले सकते हैं। उनका हदफ क्या है? उनका हदफ है जितनी जल्द मुमकिन हो सके, वैसे तो ताखीर हो जाए थोड़ी सी तो कोई हर्ज नहीं है, जितनी जल्द हो सके इलेक्शन हो और फेयर और फ्री इलेक्शन हो। उल्टे भी लटक जाएं उनके हरीफ तो अब उन्हें हरा नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा राना साहब, इमरान खान साहब की तो तहसीन सबसे पहले बनती है, ज़ाहिर है सबसे बड़ी रुकावट उन्हें तस्वुर किया जा रहा था, और वो एक अरसे से इस पर खेल भी रहे थे, और वो कह रहे थे कि नवाज शरीफ जिसका तकर्रुर करेंगे वो पहले दिन से मुतनाज़ होगा, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इंतहाई खुश असलूबी के साथ ये मामला तय पा गया जिस पर इतने बादल थे। लेकिन सीनियरिटी को बेस बनाने पर मुस्लिम लीग नून की भी तहसीन बनती है, पीडीएम की, आसिफ अली जरदारी साहब की, राना साहब सबकी बनती है जी। और स्पेशली मैं अप्रिशिएट करूंगा इमरान खान साहब को जी कि सब नज़रें जो थी जमी हुई थी इमरान खान साहब पे कि इमरान खान साहब शायद कुछ ऐसी बात कर दें जिससे जो अपॉइंटमेंट है वो कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जितनी अप्रिसिएशन इस वक्त मिलनी चाहिए पीटीआई को, इमरान खान को, कि इतनी खुश उसलूबी से सारे काम को स्मूथली उन्होंने मैनेज किया, वो मेरे ख्याल में कम होगी, क्योंकि बड़ा सेंसिबली प्ले किया इमरान खान साहब ने। और मेरे ख्याल में एक अच्छे लीडर की यही निशानी है कि द बक स्टॉप्स विद द चीफ एग्जीक्यूटिव। प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रिशन थी, उन्होंने अपॉइंटमेंट देनी थी, करनी थी, उनकी जिसको मर्जी अपॉइंट करें, और उन्होंने अपॉइंटमेंट उनकी कर दी। अब आसिम साहब का देखें, हमेशा से मैं कहता आया हूँ, फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ
کہ دا پوائنٹ از کہ جو بھی آرمی چیف ہو، جو بھی ہو، وہ ہمیشہ آرمی کا ہی چیف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک ایسا طریقہ کار بنا ہوا ہے کہ جناب چیف ایگزیکٹو جو ہے اپوائنٹ کرتا ہے 4-6 ناموں میں سے. چیف آف آرمی اسٹاف، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف بن جاتے ہیں، اس کے بعد دوسرے جو ہوتے ہیں. لیکن دین اگین اس کو ایک سائڈ پہ اگر رکھا جائے تو دیکھیں ڈسکریشن جو ہوتی ہے چیف ایگزیکٹو کی ہوتی ہے، وہ جس کو مرضی بنائے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے بنا دی اپنی ڈسکریشنری پاورز جو تھیں. شہباز شریف صاحب نے یوز کی، اور نواز شریف میرے منہ سے نکل گیا، لیکن بات تو صحیح ہے ویسے کسی حد تک. لیکن اینی ویز جو انہوں نے کرنا تھا وہ کیا، اور میرے خیال میں خوش اسلوبی سے طے ہو گیا سارا مسئلہ. اینڈ وی شوڈ موو فارورڈ ناؤ. دا پوائنٹ از کہ جنوری اینڈ فیبرری میں کیا ہونا ہے. جنوری فیبرری میں ایک سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے، اکنامک سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے. سو وی شوڈ موو فارورڈ، اور ہمیں فوکس کرنا چاہیے اکانومی پہ. اور اکنامک ایشوز جو ہمارے ہیں، جو گریو سے گریو تر ہوتے جا رہے ہیں، مشکل سے مشکل تر ہوتے جا رہے ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم اکنامک ایشوز جو ہیں ہمارے ان کو سارٹ آؤٹ کر گئے تو میرے خیال میں نتھنگ لائک اٹ، ہماری بڑی اسموتھ سیلنگ ہو سکتی ہے. بٹ رائٹ ناؤ دا فوکس شوڈ بی آن اکانومی. اس کو کیسے ایڈریس کرنا ہے، دیٹس فار دا پیپل ہو آر سٹنگ ان دا کوریڈورز آف پاور. دے شوڈ ایڈریس دس تھنگ. ہم نے تو صرف سجیشن دینی ہے، کیونکہ کل کو سر پہ جب تلوار لٹکنی شروع ہو جائے گی، قریب آ جائے گا جنوری فیبرری، تو اس وقت اگر بھاگ دوڑ شروع کی تو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. تو ابھی سے ہمیں کوشش کرنی ہے، دو وی آر اسٹل ٹو لیٹ اوور ہیئر، بٹ دین اگین وی شوڈ فوکس آن دی اکانومی. ہو گیا جو کچھ ہونا تھا، آگے چلیں، موو فارورڈ. اینڈ اف عمران خان صاحب تھنکس کہ ارلی الیکشنز ہونے چاہیے، اینڈ اف دا پی ڈی ایم تھنکس کہ ارلی الیکشن کروا لینے چاہیے، کیونکہ ہر چیز خوش اسلوبی سے طے ہو رہی ہے، تو اگر 2 مہینے پہلے اسمبلی کے ٹینیور ختم ہونے سے پہلے، یا 2 مہینے سے 3 مہینے پہلے کر دیے جائیں، اگر الیکشنز کروا دیے جائیں، تو دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ. کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور ایک ون ون سچویشن ہو جائے گی دونوں کی، پی ڈی ایم کی بھی اور عمران خان صاحب کی بھی. سو لیٹس موو فارورڈ، اور الیکشنز کی طرف جانا ہے ضرور جائیں. لیکن ٹیکنوکریٹک جو سیٹ اپ ہے، اگر یہ ساری جماعتیں فیل ہو جاتی ہیں، ساری جماعتیں جو ہیں جو بیٹھ کے سر جوڑ کے اگر کوئی حل نہیں نکالتی، اور کوئی اس کا آؤٹ کم نہیں نکلتا، تو پھر ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ لانے کی باتیں جو ہیں زور پکڑ جائیں گی. اور اکانومی کو اگر یہ لوگ ایڈریس نہیں کر سکیں گے ایشو کو، تو پھر ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کی طرف پھر آوازیں اٹھنی شروع ہو جائیں گی کہ شاید یہ جو 12-13 جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں حکومت میں، یہ ایڈریس نہیں کر سکیں اکنامک ایشوز کو. تو لیٹس گو فار اے ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ. سال کے لیے رکھ لیں، جو پیپل ہو آر ایکسپرٹ ان دیئر لائک فیلڈز، ان کو لے کے آئے، وہ چلائے ملک، اور اس کے بعد الیکشنز کرائے. سو وہ میرے خیال میں نوبت نہیں آنی چاہیے، اور پہلے ہی جناب الیکشنز ہو یا جو بھی ہو، اکانومی کو ایڈریس کریں. یہ سارے فارمولے ڈسکس ہوتے رہتے ہیں، لیکن آئین میں تو اس کی گنجائش نہیں ہے، اور اس کے لیے بڑا دور جانا ہوگا، بہت کام کرنا ہوگا. لیکن اطہر، ایسے ہی خطروں کو بھانپ کر یہ سب کچھ ہوا کہ پی ڈی ایم نے سینیورٹی کو میرٹ بنایا. اس سے پہلے نون لیگ کی تاریخ کچھ اور کہتی ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ آؤٹ آف دا وے جا کے کچھ مشورے کیے گئے جو کہ اس سے پہلے پریسیڈنٹ نہیں ہے. صدر مملکت نے بھی عمران خان صاحب سے جا کے خصوصی طور پر ملاقات کی، جس سے شبہات بڑھے. لیکن آپ کے خیال میں دونوں طرف سے دور اندیشی کا مظاہرہ کیا گیا اس معاملے کو لے کر، تاکہ آئندہ کے لیے کچھ ایسا نہ ہو سکے جس کا اشارہ رانا صاحب کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں ٹو بی آنیسٹ میں دونوں طرف سے یہ نہیں کہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑی خوش اسلوبی سے یہ مرحلہ طے ہوا، اور ٹو بی آنیسٹ اسی طرح ہونا چاہیے تھا. بہت سارے لوگ اس حوالے سے افواہیں پھیلا رہے تھے، خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ جناب صدر عارف علوی صاحب سمری روک لیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اور اس میں جو سب سے پیش تھے، جو لوگوں کے ذہنوں میں شک ڈال رہے تھے، وہ حکومتی شخصیات تھیں. بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے جو فورن منسٹر ہیں وہ دھمکیاں دے رہے تھے صدر مملکت کو، ہمارے دیگر وزراء کس قسم کی باتیں کر رہے تھے. پھر ان کے جو وکیل ہیں وہ جہاں پہ بھی ہوں، چاہے میڈیا پہ ہوں یا جدھر بھی ہوں، وہ جس قسم کا تاثر قائم کر رہے تھے کہ جناب عمران خان نے تقرری کو جناب متنازع بنا دیا ہے، صدر مملکت نے اس کو ڈیلے کر دینا ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. آئین اور قانون کے مطابق جو ہونا چاہیے تھا وہ ہوا. اب یہ ایک نیا سٹارٹ ہے. قوم نے کیا دیکھا؟ قوم نے یہ دیکھا کہ ایک غیر پاپولر جو حکومت ہے، جس کو اس طرح عوامی تائید حاصل نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنا آئینی اختیار استعمال کیا اور ایک سمری بھیجی صدر مملکت کو. اور آج ہی صدر مملکت کی ملک کے جو اس وقت کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں ان سے ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے بعد آرمی چیف کی
جو نام تھا اس کی سمری کے اوپر دستخط کر دیے. تو یہ قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ حکومت کی بھی تائید حاصل ہے اور اپوزیشن کو بھی ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب یہ سیاستدانوں کا کام ہے, اگر ادارہ کہہ رہا ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں تو سیاستدان ان کو مت گھسیٹیں سیاست میں, اور پھر اگلے چند مہینوں کے دوران ادارے کا کیا کنڈکٹ ہوگا یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. جس طرح پہلے بھی ہارون صاحب نے فرمایا کہ ہر آرمی چیف جو ہے وہ اپنی پالیسیز لے کے آتا ہے, وہ اس کی اپنی لیگیسی ہوتی ہے. تو ہم بھی یہی امید کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو ماضی میں ہماری غلطیاں ہوئیں, جس کے موجودہ آرمی چیف بھی جس کا اعتراف کر چکے ہیں, وہ غلطیاں دہرائی نہیں جائیں گی دونوں سائڈ سے. اچھا ٹھیک ہے, وہ غلطیاں وہاں تو نہیں دہرائی جائیں گی, لیکن پولیٹیکل جو ہماری قیادت ہے اب وہ کیسے اپنی غلطیوں کو درست کرے گی, سارا امتحان اب سیاسی قیادت کا ہے. لیکن عمران شفقت صاحب, ٹون سیٹنگ آپ کے خیال میں پہلے سے شروع ہو گئی تھی جب عمران خان صاحب نے سب سے پہلے امریکہ کے حوالے سے اپنا موقف واضح کیا کہ وہ اچھے تعلقات چاہتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں اس کے بعد بات کی کہ ہو سکتا ہے آپ نے سازش مان لیتے ہیں, نہیں کی لیکن آپ روک سکتے تھے, اور اس کے بعد کل انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا تو کہہ رہے تھے کہ حکومت کی طرف سے یہ تاثر دیا جا رہا تھا. عمران خان صاحب نے اپنے انٹرویو میں اشارہ دیا تھا کہ ہم آئین کے اندر رہتے ہوئے کھیلیں گے, آئین اور قانون کے اندر, جس کے بعد ابہام بڑھا. آپ کے خیال میں پہلے سے یہ ٹون سیٹنگ تھی یا راتوں رات موقف بدلا, کیونکہ بالکل مختلف ہمیں اس کا نتیجہ آج نکلتا دکھائی دیا؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم اس کو بڑا خوش اسلوبی سے کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کام ہو گیا, سارے بڑے اچھے بچے بن کے سب نے کام کر لیا. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ مطلب اگر میں کہوں کہ حالات نے ڈکٹیٹ کروایا, کوئی یہ جو کام ہوا ہے یہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے. اس کی مثال آپ لے لیں, عمران خان صاحب جو تھے وہ یہ جو اتنا انہوں نے جو ایک مشکل وقت دیکھا ہے یا جو اتنے مشقت کی ہے, سڑکوں کے اوپر رہے ہیں, کس چیز کے لیے رہے ہیں, کوئی ایک چیز بھی تو ان کو نہیں مل سکی, نہ الیکشن ان کو مل سکے, نہ وہ آرمی چیف کے اپنی مرضی کا لگوا سکے. پریشر تھا, وہ نام جس بندے کا نام دیتے تھے اور پھر جن کے آگے وہ کانٹے لگاتے تھے, یہ باتیں ہم نہیں کر رہے, یہ تو خود وہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یہ مرضی کا آرمی چیف لائیں گے. تو لہٰذا ان کو پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھی. یہ حالات کا جبر ہے کہ وہ جو فیصلہ گورنمنٹ نے کر دیا ہے اس کو قبول کریں. گورنمنٹ نے بھی جو فیصلہ کیا ہے وہ بھی حالات کا جبر ہے, کیونکہ انہوں نے ماضی میں جو تجربے کر کے دیکھے ہیں, انہوں نے وہ تجربہ دہرانا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھا. انہوں نے کہا کہ اس دفعہ میرٹ کے اوپر چل کے دیکھتے ہیں. اور اب اگر اس کو ہم کریڈٹ دینا چاہیں تو ٹھیک ہے, پازیٹیو سوچنا چاہیے, کریڈٹ دیتے ہیں. اور یہ جو ہمارے جو ادارے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ہم نے اب پالیٹکس میں حصہ نہیں لینا, یہ بھی حالات کا جبر ہے. یہ کوئی خوشی کے ساتھ یا کہہ لیں بائی چوائس نہیں ہے, اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. ملک جو ہے, میں پہلے بھی یہ والی بات کئی دفعہ کی ہے کہ یہ ملک جو سب سے زیادہ اس ملک میں جو اینٹی اگنور ہوئی ہے وہ پاکستان کے عوام اگنور ہو گئے ہیں, اور حالات وہاں پر پہنچ چکے ہیں کہ اب ان کو زیادہ اگنور نہیں کیا جا سکتا. پاکستان کی آپ اکانومی دیکھ رہے ہیں, یہ گورنیبل نہیں رہی, یہ چلنے کے قابل نہیں رہی, ملک گورنیبل نہیں رہا. تو لہٰذا اب سارے اچھے بچے بن رہے ہیں, جتنے پاور پالیٹکس کے اسٹیک ہولڈر ہیں سارے کے سارے, وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں, وہ ہمارے ادارے ہوں, وہ اب ان کے پاس سوائے اس کے چارہ کوئی نہیں ہے کہ اب چونکہ دانت نکل گئے ہیں تو ریچھ جو ہے وہ پرہیزگار ہو گیا. اب ان کو بھی میرٹ یاد آ گیا گورنمنٹ کو, اب عمران خان صاحب کو بھی یاد آ گیا کہ نہیں یار میں نے بڑا ٹھیک چلنا ہے, ورنہ عمران خان صاحب نے کیا ادھم ہے جو نہیں مچا رکھا. تو اب آگے جو جس کو کہتے ہیں نا کہ جی سینس کس کی پرویل کرے گی, سب کو طریقے کے ساتھ چلنا پڑے گا, سب کو. وہ صرف فوج کی ذمہ داری نہیں ہے, وہ پاکستان کے پولیٹیشینز کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا, ادروائز پھر کچھ اور ڈھونڈ لیں. یہ ملک اس طرح نہیں چلے گا. تو اب آنے والے دنوں میں بڑے مار کے سر انجام یا کہلے کہ مار کے پڑے ہوئے ہیں جو سر انجام دینے پڑیں گے. مثال کے طور پہ عمران خان صاحب کو پارلیمان میں جانا پڑے گا, ادروائز وہ جو راجہ ریاض صاحب ہیں وہ بیٹھ کے اگلی حکومت بنا لیں گے, نگران حکومت. تو کیا عمران خان صاحب قبول کر لیں؟ اور پھر عمران خان صاحب کو بیہیو کرنا پڑے گا, کیونکہ ان کے خلاف جو مقدمات عدالتوں میں ہیں ان کے فیصلے ہونے ہیں. اگر ان کے خلاف فیصلے آتے ہیں, یہ ان کی نااہلی والا جو معاملہ ہے وہ جو آرمی چیف کے اوپر ڈال رہے تھے پہلے ہی کہ یہ وہ ایسا آرمی چیف لانا چاہ رہے ہیں کہ جو مجھے نااہل کروا دے, تو کیا یہ آرمی چیف کے کھاتے میں بات ڈالیں گے؟ یہ بھی عمران خان صاحب کو بیہیو کرنا پڑے گا.
برداشت کرنا پڑے گا چیزوں کو اس طرح. یہ پرانی ڈگر کے اوپر سیاست چل نہیں سکتی. جو پرانی ڈگر کے اوپر سیاست کرے گا وہ پھر سسٹم کے ساتھ نہیں چل سکتا. سسٹم کو پھر کچھ اور سوچنا پڑے گا. تو لہٰذا اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ہمیں پولیٹیکل ہو گئے, ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے, تو پھر خان صاحب کو بھی اور یہ جو گورنمنٹ ہے ان کو بھی, گورنمنٹ بھی وہ جب عمران خان صاحب ٹف ٹائم دیتے ہیں تو وہ اداروں کی طرف دیکھتی ہے. ان کو بھی اپنے زور کے اپنے مطلب اپنی وہ کہتے ہیں نا قوت بازو کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے, تو خود سے فیصلے کرنے چاہیے. بالکل, تو ادروائز یہ کام چلے گا. بالکل ٹھیک. ان شارٹ حالات کے جبر نے سب کو اس مقام تک پہنچایا, لیکن اب وٹس نیکسٹ, کیونکہ اگلا مارکا جو ہے ہارون رشید صاحب وہ ہے عمران خان صاحب کا, کیونکہ وہ 26 نومبر کو دوپہر 1 بجے راولپنڈی میں احتجاج کی قیادت کرنے جا رہے ہیں. آپ کے خیال میں ان کے اب مطالبات کیا ہوں گے اور کس سے ہوں گے؟ مطالبہ تو ایک ہی ہے, جلد از جلد الیکشن اور فیئر اور فری الیکشن. ہم اس کی امید کر سکتے ہیں اس لیے کہ نئے آرمی چیف کو اپنا یعنی بھروسہ قائم کرنا ہے, اپنی ساکھ بنانی ہے, اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایسے ہی کریں گے. میرا خیال ہے وہ بہت سے تبادلے کریں گے اور اہم ترین عہدوں پر نئے لوگوں کو مقرر کریں گے. یہی ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے. ہر آرمی چیف جو آتا ہے وہ اپنی اہم شعبوں میں اپنی مرضی کے لوگ مقرر کرتا ہے. باقی عمران خان صاحب نے کوئی جرم نہیں کیا ہے اور وہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں, انہیں بالکل نااہل قرار نہیں دیا جا سکتا. عمران خان کے بغیر پاکستانی سیاست ایسی ہے جیسے آپ ہیر رانجھا کی کہانی فلمانے کی کوشش کریں اور رانجھے کو نکال دیں اس میں سے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی ادارہ انہیں نااہل قرار نہیں دے سکتا. نااہل قرار دیں گے تو شہر بند ہو جائیں گے اور اس کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میرا نہیں خیال کہ کسی کے سر میں اتنا خناس ہے کہ وہ عمران خان کو نااہل کر دے گا. نہ عدالتیں انہیں نااہل کریں گی اور نہ انہیں الیکشن کمیشن کی تو خیر یہ اختیار ہی نہیں ہے. اور فوج کے بارے میں ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ غیر جانبداری سمجھ کیا رہے ہیں. مجھے یقین ہے پورا اس بات کا کہ وہ 3 چیف نواز شریف صاحب نے اپنی مرضی سے مقرر کیے, تو نتیجہ کیا نکلا؟ میں کئی دفعہ یہ واقعہ آپ کو سنا چکا ہوں, پھر دہراتا ہوں کہ ریٹائرمنٹ سے 1 ہفتہ پہلے جنرل صاحب نے مجھے یاد کیا, جنرل کیانی صاحب نے, اور انہوں نے مجھے کہا کون آرمی چیف ہوگا؟ میں نے کہا سر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو وہ فوراً مجھے خیال آیا کہ یہ نواز شریف سے مل کے آ رہے ہیں, تو غالباً جو ان کی بات ہوئی ہے اس کا نتیجہ کو مثبت نہیں نکلا اور انہیں یہ اشارہ ملا ہے کہ اپنی مرضی کا آدمی مقرر کریں گے. کہا ویسے انہوں نے یہ تھا کہ میں سینئر موسٹ کو مقرر کروں گا, جو بالکل چکمہ دینے کے لیے تھا. اچھا. تو میں نے کہا وہ تو جنرل راشد تو نہیں ہوں گے. انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا آپ جو چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا جنرل ہارون اسلم بھی نہیں ہوں گے. انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا آپ کو وجہ پتہ ہے. وہ ایک چھوٹی سی وجہ تھی اگرچہ. تو انہوں نے کہا کہ کون بنے گا؟ میں نے کہا کوئی کشمیری ہے, کسی کے خاندان سے تعلقات ہیں. تو وہ بڑے چونکے اور انہوں نے کہا کشمیری ہونا میٹر کرتا ہے. میں نے کہا جو آدمی کوئی برادری کا تعصب رکھتا ہو اس کے لیے میٹر کرتا ہے, ورنہ کشمیری بڑے اچھے لوگ ہیں, بڑے ذہین چرب دست اور تر دماغ لوگ ہیں. تو وہ کچھ دیر سوچتے رہے. پھر میں انہوں نے مثال دی کہ کیبنٹ کا ذرا جائزہ لیں نواز شریف صاحب کی کا اور شہباز شریف صاحب کی کا, کتنے اس میں ان کے لوگ ہیں وہ یہ مافیا بنانے والے ہمیشہ ہر اس کو تعصب کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. دیکھیے الیکشن کے سوا سارے راستے بند ہیں. میں نے عمران خان صاحب کو ذاتی طور پر یہ مشورہ دیا, ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ تاخیر ہوتی ہے تو آپ کا کیا بگڑتا ہے, اگرچہ یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. اچھا. اور الیکشن میں آج جو سروے ہوا ہے 59% لوگ یہ کہتے ہیں, جو آج سروے سامنے آیا, ظاہر 2-3 ہفتے میں ہوا ہوگا, 59% لوگ کہتے ہیں عمران خان ملک کو کرائسس سے نکال سکتا ہے, اور 19% لوگ کہتے ہیں نواز شریف نکال سکتا ہے, اور 1% لوگ کہتے ہیں زرداری صاحب نکال سکتے ہیں, اور 4% لوگ کہتے ہیں شہباز شریف نکال سکتے ہیں. اگر 19 اور 4 23 ہوں, 23 اور 59 میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ میری ذاتی رائے میں, ہر آدمی کی ذاتی رائے ہے اور ہر رائے کا احترام کرنا چاہیے. ٹیکنوکریٹس حکومت کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ایسا بچہ ہوگا جس کا باپ تو کیا ماں کا بھی پتہ نہیں ہوگا, اور ساری ذمہ داری فوج پہ آ جائے گی. ٹیکنوکریٹس کی حکومت کرنے کی بجائے بنانے کی بجائے الیکشن کرائیں. الیکشن سے پہلے کشیدگی ختم کرنے کے لیے جتنے اقدامات ہو سکتے ہیں وہ کریں. اس کے لیے خاموشی سے مذاکرات کریں. تلخی مزید نہیں بڑھنی چاہیے. وہ اٹھتے ہیں خواجہ آصف صاحب اور کہتے ہیں, اور دوسری طرف بھی پی ٹی آئی میں بھی یہی حال ہے کہ اس نے اپنا تمغہ بیچ دیا. اور بھائی صاحب آپ کو کسی بات کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے. تمغے اس نے اس وقت بیچے تھے, میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھے آپ کو پتا ہے میرا ان سے بہت قریبی تعلق رہا ہے.
2.25 करोड़ रुपए उन्होंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को उधार दिए जो वापस नहीं मिले, जो उन्होंने कहा मैंने कागज ही फाड़ के फेंक दिए। $1 लाख उन्होंने अपने एक रिश्तेदार को दिए, वो एक इमरजेंसी में था, वो भी गए। उन्हें अपने तमगे बेचने पड़े। वो तमगे बेचना जो है कोई जुर्म नहीं है, कोई काबिल दस्तअंदाजी पुलिस नहीं है। तो ये जो है कशीदगी है जो दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं है, दोनों तरफ से। ये कशीदगी कम करनी होगी, इलेक्शन के लिए माहौल साजगार करना होगा, देखना होगा कि दौलत का इस्तेमाल उस तरह ना हो। इलेक्शन कमिश्नर को तब्दील करना होगा, वो एक पार्टी है, वो नून लीग का और पीपल्स पार्टी का आदमी है। शफाफ इलेक्शन होते हैं। आपको ये पाकिस्तान ऐसा मुल्क नहीं है जिसको पैसे न मिल सके, जिसकी इकोनॉमी ठीक ना हो सके। इसके पास $5,000 बिलियन का कोयला है, $5,000 बिलियन का। और इसके पास $2,000 बिलियन का सोना है और धातें हैं, और इसकी एग्रीकल्चर में 3 गुना पोटेंशियल है। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिकली नहायत इंपॉर्टेंट मुल्क है। ये मायूसी फैलाने की जरूरत नहीं है। बहुत से रास्ते हमारे लिए खुले हैं और इंशाल्लाह जल्दी और खुलने शुरू हो। बहुत से वसाइल एक्सप्लोर करने के लिए आंख की जरूरत है और अब इसी तरफ ही जाना होगा राना साहब। लेकिन एक ऐसा मामला जिसको सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी सियासी बका का मसला बनाया हुआ था, वो मामला वो स्पीड ब्रेकर गुजर गया। अब जो इंतखाबात की तरफ जाना होगा, हारून साहब कह रहे हैं कि ज़्यादा इंतज़ार करने में भी हर्ज नहीं है। इमरान खान साहब भी कह चुके हैं कि वो 1 साल तक भी इंतज़ार कर चुके, तो कर सकते हैं। तो ये हफ्ते वाले दिन जब वो लॉन्ग मार्च के लिए निकलेंगे, तो इससे पहले तो वो मुतालबा इलेक्शन की तारीख का कहीं और करते रहे हैं, अभी भी वही मुतालबा करेंगे? डेफिनेटली जी, वही मुतालबा होगा उनका, वहीं पे वही मुतालबा होगा। लेकिन अब किरदार सियासी नहीं है। नहीं, बट देन अगेन ऑफिस तो वही है, ठीक है ना जी। तो वो पुश कर रहे हैं और उसी चीज़ को पुश कर रहे हैं इमरान खान कि जी मुझे अर्ली इलेक्शन चाहिए या पहले इलेक्शंस करवाएं आप, और उनके मुताबिक सारी चीज़ों का क्राइसिस का हल जो है वो इलेक्शंस है, ठीक है। अब इसमें भी एक बहस शुरू हो सकती है, इसमें भी बहस की जा सकती है कि जो मौजूदा हुक्मरान बैठे हुए हैं, जब ये इमरान खान हुकूमत के अंदर थे तो वो कहते थे जी हम आके सारी चीज़ें ठीक कर देंगे, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी हंकी डोरी। लेकिन जब ये लोग आए तो इन्होंने आके जिस तरीके से जब बैठे आके कुर्सी पे, तो इन्हें समझ आई कि किन्ने भी दा सो होता है, ठीक है। इनसे कोई चीज़ सीधी नहीं हो सकी पीडीएम वालों से, ठीक है जी। नाउ द पॉइंट इज कि क्या इमरान खान साहब अगर कल हुकूमत में आ जाते हैं तो उनके पास कोई वे फॉरवर्ड, कोई प्लान है, कोई मॉडस ऑपरेंडी क्या है कि जिसको लेके वो आगे चलेंगे? उनके पास कोई प्लान होना चाहिए ना, क्योंकि पीपल वांट टू नो। ठीक है, उनका ग्राफ ऊपर जा रहा है इमरान खान साहब का, लोग उनके साथ हैं, उनके पास पॉपुलर लीडर है वो, लेकिन लोग ये भी जानना जरूर चाहेंगे कि जनाब उनके पास प्लान क्या है, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, इस क्राइसिस में से, इकोनॉमिक क्राइसिस में से निकलने के लिए क्या प्लान है। अब ये कहा जाए कि जनाब पॉलिटिकल क्राइसिस था और उसको जनाब उसको ख़त्म कर दिया गया और अब इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं रहेगा, ठीक है, किसी हद तक दुरुस्त है ये बात, बट देन अगेन कोई वे फॉरवर्ड हमें भी पता चलना चाहिए, लोगों को भी पता चलना चाहिए, ताकि उनको एक सुख का सांस मिले, दे शुड हैव अ साई ऑफ रिलीफ। सो वो क्या है वो भी हम जानना चाहेंगे। वो ये ना कि वो कहते हैं 2/3 मेजोरिटी, फिर उसके साथ आप फैसले कर पाते हैं। इमरान खान साहब की मकबूलियत देखते हुए आप समझते हैं कि वो ये टारगेट, ये हदफ हासिल कर लेंगे? देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर तो जिस तरीके से इस वक्त इमरान खान साहब चल रहे हैं और जिस तरीके और आज जो उन्होंने काम किया है, आप बताएं इससे उनकी मकबूलियत में कितना इजाफा? आई वुड से कि इस आज के काम से जिस तरीके से सेंसिबली उन्होंने ये काम किया है एंड सेंस प्रिवेल्ड इन इमरान खान एटीट्यूड, इससे मेरे ख्याल में मजीद इजाफा होगा उनकी मकबूलियत में, इसमें कोई शक नहीं है। बट देन अगेन आई विल कम बैक टू द सेम थिंग अगेन, ग्राफ ऊपर है, लोग साथ हैं, पॉपुलर लीडर हैं, सब बातें ठीक। आज का जो फैसला किया, जिस तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया, उससे भी लोगों के दिलों में अगर कोई क्वेश्चन मार्क आ रहा था, जहनों में कोई क्वेश्चन मार्क आ रहा था इमरान खान साहब की वजह से या इमरान खान के एटीट्यूड की वजह से, तो वो भी आज खत्म हो गया। लेकिन व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? पीपल वुड लाइक टू नो दैट कि वो जी इकोनॉमिक क्राइसिस में से निकलने का तरीका कार क्या है, क्या मॉडस ऑपरेंडी यूज किया जाएगा, कैसे किया जाएगा और कैसे इस चीज पे सारे मसले में से निकला जा सकता है। सिर्फ ये कह देना कि पॉलिटिकल क्राइसिस हल हो गया और इकोनॉमिक क्राइसिस खुद ब खुद हल हो जाएगा, किसी हद तक कहने की हद तक ठीक है,
لیکن پلان بھی کرنا پڑتا ہے. رانا صاحب اب آپ دیکھیں نا, دورہ جو ہے وہ ملتوی ہوا سعودی ولی عہد کا اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے, یا ویسے انہوں نے خطے کا دورہ کرنا تھا لیکن نامعلوم وجوہات کی وجہ سے وہ ملتوی ہو گیا. چائنا بھی سچویشن کو بغور دیکھ رہا تھا, فنڈز انہوں نے ریلیز کرنے ہیں, پاکستان کی ہیلپ کرنی ہے, سبھی نگاہیں لگائے بیٹھے تھے اس تقرری پر, اور جو بھی ابھی سچویشن آگے ڈیولپ ہونی ہے عمران خان صاحب نے ہفتے کو بتانا ہے ان کا لاہ عمل کیا ہے. سو آپ دیکھ رہے ہیں آتی ہوئے مزید انویسٹمنٹ پاکستان میں اس کے بعد, یا ابھی بھی انتظار؟ دیکھیں یہ سب ساری دنیا کی نظریں لگی ہوئی تھی اس وقت, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارے ریجن میں جو کنٹریز ہیں ان کی جو نظریں لگی ہوئی تھی ہماری سچویشن پہ, انٹرنل سچویشن پہ اور اس اپوائنٹمنٹ پہ بھی. بٹ دین اگین وہ لوگ ہیلپ کریں گے یا نہیں کریں گے, میرے خیال میں اس بحث سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے. اب اچھا تو کیا کرنا چاہیے؟ آؤٹ آف دا باکس اپنے آئیڈیاز لانے چاہیے. نو, آؤٹ آف دا باکس نہیں. دیکھیں ابھی ہارون صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ کتنے منرلز ہیں, کتنے ریسورسز ہیں, وائی ڈونٹ وی ایکسپلور دیم, وائی ڈونٹ وی مارکیٹ دیم. ٹھیک ہے, اور ہمیں ان کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے, ان کو مارکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں کسی نے ہمارے ہاتھ نہیں روکے ہوئے کہ نہیں جی آپ نہ ایکسپلور کریں یا آپ اس کو مارکیٹ نہ کریں. Nobody is stopping us. These are our own resources. So آپ ان کو ایکسپلور کریں, ان کو مارکیٹ کریں, you can make lots of money out of it. ٹھیک ہے. So instead of like looking at other countries یا ان کے لیڈروں کی طرف دیکھنا کہ جی ہمیں $1 بلین اتھو لگ جائے گا یا $1 بلین یہاں سے مل جائے گا, وہ مطلب ڈے ٹو وہ شارٹ ٹرم کے لیے چلے سمجھ آتی ہے, بٹ وہ شارٹ ٹرم ریلیف ہے. دیٹ از اے شارٹ ٹرم ریلیف. واٹ اباؤٹ دا مڈ ٹرم اینڈ دا لانگ ٹرم ریلیف؟ ٹھیک ہے, وہ اسٹریٹجی کہاں ہے؟ دو کمپوننٹس آر مسنگ. ٹھیک ہے. سو مڈ ٹرم, شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم والا کمپوننٹ جو ہے وہ مسنگ ہے. جب تک 3 pronged اسٹریٹجی نہیں ہوگی, شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم, وہ اسٹریٹجی ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتی, ہمیشہ ناکام ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہاں یہ بات. اب دیکھیں پاکستانی سیاستدان ہمیشہ جب اقتدار سے نکالے جاتے ہیں, شیخ کے پاس مکمل اختیار نہیں تھا, مداخلت ہوتی تھی کہیں سے. اب جب فوج نے غیر سیاسی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے تو عمران خان صاحب 2/3 میجورٹی کا مطالبہ کر رہے ہیں. مکمل اختیار آنے والی سیاسی قیادت کے پاس ہوگا, یعنی ہینگ بھی ملے گی اور پھٹکری بھی, لیکن رنگ کیسے چوکھا آئے گا, یہ پاسبل بھی ہوگا یا نہیں, آنے والے دنوں کے چیلنجز. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ٹو دی شو. رانا صاحب شیئر کرشن کرا رہے تھے جو کچھ پولیٹیکل لیڈرشپ پر فٹ آتا ہے, لیکن اس کا تذکرہ بعد میں. ہم عطر کی طرف چلیں گے. اب نیا زمانہ, نئے صبح و شام ہماری سیاسی قیادت نے پیدا کرنے. عطر, آپ کے خیال میں کتنا سازگار ماحول ملے گا سیاستدانوں کو کہ وہ میچورٹی کا ثبوت دے سکیں؟ دیکھیں جہاں تک یہ تعلق ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب نے آج بڑے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, تو گزشتہ 3 برس کیا خان صاحب نے ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا؟ کون کون سے انہوں نے فیصلے نہیں دیے؟ دیکھیں یہ جو تاثر قائم کیا جاتا ہے نا پی ڈی ایم کی حکومت کی جانب سے اور ان کے دوستوں کی جانب سے کہ جیسے خان صاحب کا جو بھی ان کا طرز عمل ہے اس میں آپ کو سنجیدگی نظر نہیں آتی, جیسے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں جو ہے ویلنگ کرتے ہوئے موٹر سائیکل پہ آتے ہوتے تھے, ایسا کوئی حساب نہیں ہے. خان صاحب نے بڑے سنجیدہ فیصلے کیے ہیں, پہلے بھی کرتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ وہ الیکشن جیت کے آئے اور آج پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں. دوسری ایک اور چیز, اب نئے آرمی چیف آگے ہیں اور ان کے آنے سے پورے پاکستان کو بھی یہ یقین ہونا چاہیے, اور مجھے بھی یقین ہے کہ بہترین انتخاب ہوا, اس لیے کہ جتنے بھی افسران تھے سب میرٹ پہ تھے, اور اس وقت پاکستان بھی مضبوط ہوا ہے اور پاکستان کا دفاع بھی مضبوط ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب نئے آرمی چیف کو مسیحا بنا کے پیش نہ کیا جائے کہ جی سیاست بھی وہ ٹھیک کریں گے, اکانومی بھی وہ ٹھیک کریں گے, باقی حالات بھی وہ ٹھیک کریں گے. نہیں, ان کا کام جو ہے وہ ملک کی دفاع سے ریلیٹڈ ہے اور وہ بہترین طریقے سے کریں گے, میں آپ کو یہ یقین دلا سکتا ہوں. لیکن ملک کے دفاع میں اب معیشت بھی تو آتی ہے. نہیں, وہ سیاستدانوں کا کام ہے جی, فوج کا کیا کام ہے کہ وہ معیشت سنبھالیں؟ سیاستدانوں کا کام آپ تو کنیکٹڈ ہے نا, کوئی ہماری نیو پالیسی آئی وہ بھی اکانومی پہ شفٹ ہو چکی ہے. نہیں, وہ دیکھیں وہ فوج کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں یہیں سے آپ لوگ فوج کو سیاست میں گھسیٹتے ہیں. نہیں, جہاں آپ نے فوج نے اپنا کام کرنا ہے, ملک کی دفاع, اکانومی کے فیصلے ہوں, باقی جو فیصلے ہوں وہ فیصلے کرنے ہیں آپ کی سیاسی قیادت نے. وہ اپنی ذمہ داری نہیں لیتے سیاسی قیادت, اور وہ ذمہ داری ڈال دیتی ہے ادارے کے اوپر کہ جناب فوج نے ہمارا ساتھ نہیں دیا, اب ہمیں پیسے چاہیے تو آرمی چیف وہاں پہ چلے جائیں. نہیں, آپ فوج انہیں کہہ دے کہ جناب ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں, آپ بار بار مطالبہ کرتے تھے, اب اپنے جو بھی آپ کی صورتحال آپ خود سنبھالیں. تو یہ بڑا ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہوا تو پھر ہم خدا نہ خواستہ دوبارہ اسی بحث کی طرف چلے جائیں گے کہ جناب یہاں پہ مداخلت ہو رہی ہے. اور آپ نے تو اختیارات پر نئی بحث چھیڑ دیا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایف اے ٹی ایف میں دیکھیں آپ کنٹریبیوشن دیکھیں, اس میں ایف اے ٹی ایف کی جو کنٹریبیوشن تھی فوج کی
آپ اس کو ڈینائی کر سکتے ہیں. آپ اور اب تو انٹیگریٹڈ ہے یہ لیکن معاملہ. آپ اس کو یہ کہیں گے کہ وہ کوئی انٹرفیئر کر رہے تھے, سیاسی مداخلت کر رہے تھے. جہاں پہ حکومت سمجھتی ہے وہ ان سے لے سکتی ہے مدد, لیکن یہ ایکسپیکٹنس رکھنا کہ اور قوم کے ذہن میں یہ ڈالنا کہ یہ ایک مسیح آ گیا ہے اور اس نے سارے مسائل حل کرنے ہیں, یہ ایکسپیکٹ کرنا مناسب نہیں ہے. یہ ذمہ داری سیاستدانوں کی ہے جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں. فوج کی ذمہ داری ملکی دفاع کے حوالے سے اور وہ بہترین طریقے سے انجام دے رہے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے. لیکن اب تو دفاع اکانومی کے اینڈ پہ ہوگا. جی اطہر صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ جو اکانومی ہے وہ ریلیٹڈ ہے ڈیفنس کے ساتھ, سیکیورٹی کے ساتھ. فورن پالیسی جو آپ کا وزیر خزانہ ہے اس کو آپ باہر بھیج دیں. یہ تو دنیا میں کہاں پہ فوج اکانومی چلاتی ہے جی؟ نہیں, اکانومی نہیں چلانے کی بات کریں, ہیلپ آؤٹ کرنے کی بات. کیوں ہیلپ آؤٹ کریں؟ یہ اتنے نااہل ہیں جو کروڑوں اربوں کا بجٹ بناتے ہیں, ساری وزارتوں سے ساری مرات لیتے ہیں, کیوں فوج آ کے ان کی ہیلپ کرے؟ ان کی کام ہے نا, ہم نے ان کو ووٹ دیا ہے. یہ سمجھنے کی چیز ہے, اس لیے کہ یہ وہ نقطہ ہے جس پہ آخر میں آ کے سیاستدان سارا ملبہ اداروں کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ جناب اداروں نے ہمیں یہ نہیں کرنے دیا, اس میں انہوں نے ہمیں رکاوٹ ڈالی, ان کو دیا جائے فری ہینڈ, ان کا کام ہے اور انہوں نے سنبھالنا. لیکن دیکھیں اجازت دیکھیں, این سی او سی ہو گیا, ٹھیک ہے, فلڈ ہو گیا, ارتھ کویک ہو گیا, کوئی ایشو کھڑا ہوتا ہے یہاں پہ تو پھر یہ حکمران جو ہے ادھر کیوں دیکھتے ہیں, ادھر کیوں دیکھتے ہیں؟ لیکن لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اطہر صاحب ہوتی ہے, پھر بھی اداروں کی طرف دیکھتے ہیں. میں آپ سے 100% ایگری کروں. پیراملٹری فورسز آج بھی کراچی میں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کی طرف دیکھتے ہیں. ایک چیز ہے ایڈمنسٹریٹو معاملات, ایڈمنسٹریٹو معاملات میں آپ فوج کی مدد لے سکتے ہیں. میں سیاسی معاملات کہہ رہا ہوں کہ جو معاشی پالیسی بنانی ہے, اکانومی کو پٹری پہ ڈالنا ہے, دانوں نے پالیسی. ٹھیک ہے, چلیں یہ اس پر عمران شفقت صاحب ان پٹ ہونا چاہیے آرمی کا فیوچر میں, کیونکہ معاملات انٹر کنیکٹڈ ہیں, جو دنیا ہے وہ تیزی سے بدل رہی ہے. آپ کے خیال میں آنے والے دنوں میں بھی جو پالیسیز بنیں گی اس میں بالکل ہی علیحدگی اختیار کی جائے گی یا ان پٹ کہیں نہ کہیں کار فرما رہے گا؟ دیکھیں, میں آپ کی بات کا جواب دوں گا, لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہارون صاحب ہے انہوں نے ذکر کیا کہ ہیر رانجھا کے اوپر اگر فلم بنے تو رانجھا نکال دیا جائے تو فلم کس طرح بنے گی. تو سر, پاکستان میں ایک فلم بنی تھی جس میں سے ہیر بھی نکال دی گئی تھی, رانجھا بھی نکال دیا گیا تھا, اور وہ فلم سپریم کورٹ میں بنی تھی. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی تھی اور سپریم کورٹ آج بھی کھلی ہے, وہ بند نہیں ہوئی, اور اداروں نے اپنے کام کرنے ہوتے ہیں, فیصلے کرنے ہوتے ہیں اور چیزیں چلتی رہی ہوتی ہیں. اس میں میرا خیال ہے کہ ہمیں زیادہ رائے زنی نہیں کرنی چاہیے. ایک بات آپ نے کہی کہ فوج کا ان پٹ پوری دنیا کی اسٹیبلشمنٹ کا, پوری دنیا میں فوج کا ان پٹ ہوتا ہے معاملات میں, اور جو اکانومی میں فرنٹ کے اوپر ان کو نہیں آنا چاہیے. اطہر صاحب کی بات بالکل درست ہے, لیکن ہم کیا کریں کہ ہمارا ماضی قریب بھی اور ماضی بعید بھی دونوں یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے فوج کی ہر جگہ پہ مدد لی جب قطر کے ساتھ معاملہ تھے, اور یہ کل انہوں نے اپنی تقریر میں کہا جنرل باجوہ صاحب نے, اور ہمارے پاس ویڈیو کلپ پڑے ہیں, جا کے آپ یوٹیوب سے نکال کے دیکھ لیں. خان صاحب باجوہ صاحب کی تعریفیں کرتے تھے کہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا ہے, انہوں نے وہ جا کے بات کی, پیسے لے کے آئے, یہ ہوا وہ ہوا. تو یہ 70 سال کی 75 سال کی جو پریکٹس ہے یہ جاتے جائے گی. ہماری عادتیں خراب ہو چکی ہیں, اور یہ ایک دن میں یہ کوئی سوئچ نہیں ہے, یہ میکینیکل کوئی کام نہیں ہے. یہ پالیٹکس کہہ لیں یا اس کو آپ اسٹیٹ افیئرس کہہ لیں کہ یہ 70-75 سال سے جس طرح چل رہے ہیں, اگر آپ نے ان کو اسٹریم لائن کرنا ہے یا رائٹ سائڈ پہ لے کے آنا ہے تو یہ ایک دن میں نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اور یعنی وہ نہ یہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہے کہ آپ نے سوئچ دبایا اور یہ ہو گیا. تو یہ رویوں میں فرق آئے گا. رویوں بڑا مشکل ٹارگٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے جس کی ہم توقع کر رہے ہیں کہ بس وہ اب یہ انہوں نے کہہ دیا ہے تو اب یہ ہو گیا ہے. اب یہ کام اس طرح سے نہیں ہوگا, نہ اس طرح سے ہونا ہے. اور باقی رہی بات وہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی, خان صاحب یہ الیکشن کا مطالبہ کس سے کریں گے, تو میں رانا صاحب کی بات کو میرا خیال ہے کہ مجھے ٹھیک لگی ہے کہ وہ انہی سے مطالبہ کریں گے. اور پھر آپ دیکھ لیجئے گا کہ پاکستان کے سیاستدان کہاں پہ کھڑے ہیں اور پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ کہاں پہ کھڑے ہیں. کہ آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سیاست میں کوئی تعلق نہیں ہے, اور ہم اس کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ الیکشن دو, الیکشن کروائیں, جلدی کروائیں الیکشن. سر الیکشن اگر تو فوج نے کروانے ہیں ماضی کی طرح, پھر تو ہو جائیں. اور اگر فوج نے یہ فیصلے کے اوپر کاربند ہے, یہ ہمیں پتہ چل جائے گا, تو ظاہر ہے پھر یہ الیکشن جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس نے فیصلہ کرنا ہے, اور اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے. تو باقی اب دیکھ لیں, باتیں تو وہ ہیں جتنی کرتے رہے ہم کرتے رہے.
آگے جانے کے لیے عمران خان صاحب کو پارلیمنٹ میں واپس جانا ہوگا. یہ رستہ ہارون صاحب تجویز کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کے لیے نیکسٹ آج کے ایک بڑے قدم کے بعد, بڑے فیصلے کے بعد. لیکن وہی بحث جو یہاں چل رہی ہے, آپ اگر اس کو سادہ کریں, پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ فوج جو ہے وہ ایک سیاسی حقیقت ہے, شراکت اقتدار ہمیشہ سے رہا ہے ان کا. تو ابھی جو نیا رول ہے, نیا کردار ہے, نئی روح ہے, اس کے ساتھ ہماری فوجی قیادت کے چیلنجز آپ کے خیال میں کیا ہونے چاہیے یا کیا ہوں گے؟ وہ ٹائم بھی نے کہا تھا بر صغیر کی ہولناک قدامت پسندی, یہ ہے ساری یعنی گفتگو کا پس منظر. اور پھر مایوسی پھیلانے کا کاروبار. بھٹو کو پھانسی دے دی تھی, اور جناب بھٹو کو صرف پھانسی نہیں دے دی گئی تھی, تاریخ میں 20 واقعات میں آپ کو اس سے زیادہ المناک بتا سکتا ہوں. تو گیا جسٹیفیکیشن ہو گئی اس سے پیدا. بھائی آپ ملک کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر کو الیکشن سیاست میں سے نکال دیں, اس کو بطور دھمکی کے استعمال کیا جاتا ہے, بلیک میلنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. نہیں بیچ میں نہ بولے. عمران صاحب آواز میں کلیئرٹی نہیں ہے. دیکھیے میں بیچ میں نہیں بولتا ہوں, میرے بیچ میں کوئی نہ. جی ہارون صاحب پلیز کیری آن. میں بالکل بیچ میں نہیں بولتا ہوں, بیچ میں مہربانی کرے ریکویسٹ ہے آپ سے نہ بولے. گزارش یہ ہے کہ یہ جو تاریخ آپ منظر پیش کر رہے ہیں, منظر اتنا تاریخ نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا $5,000 بلین کا کوئلہ ہے, 2,000 بلین ڈالر کا آپ کے پاس سونا ہے, آپ کے پاس 2 کروڑ ایکڑ زمین خالی پڑی ہوئی ہے. اگر 1 ایکڑ زمین پہ بڑے پیمانے پہ پائپ کی انڈسٹری لگائی جائے, جس کے لیے آپ کو جرمنی سے, جاپان سے, چین سے, ہر کہیں سے مدد مل سکتی ہے, تو میکسیمم 30,000 روپے خرچ ہوتے ہیں پائپ بچھانے کے لیے, فواروں سے پانی دینے کے لیے. 90% پانی بچ جاتا ہے. 2 کروڑ زمین. چین کو خوراک چاہیے, مڈل ایسٹ کو خوراک چاہیے, ساری دنیا میں اجناس کا قحط ہے, آپ کھانے کا تیل پیدا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں. FBR کی تشکیل 9 کر دی جائے تو کم از کم باقی مہینوں میں 1,500 ارب روپے زیادہ کمائے جا سکتے ہیں. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, میں اس کی تفصیل ابھی نہیں عرض کر سکتا, 14 رکنی کمیٹی قائم کر رکھی ہے, غالباً 14 رکنی ہے. عمران خان صاحب نے دن رات وہ اکانومی پہ کام کر رہی ہے. دیر آر ادر سو مینی آپشنس. اگر سول سروس کا بتدریج جو سائز ہے وہ آدھا کیا جا سکتا ہے. پولیس کو جب بہتر بنایا جائے گا, عدالتی نظام جب بہتر بنایا جائے گا, عمران خان اگر آ جائیں تو اوورسیز پاکستانی زیادہ پیسے بھیجنے شروع کریں گے. یہ جو انٹر بینک ڈالر کا ریٹ ہے اور مارکیٹ کا ریٹ ہے, اس کو کم کرنے کے اقدامات کیے جا سکتے ہیں. اس حکومت کی تو کوئی ریٹ ہی نہیں ہے. پیسہ ڈالر افغانستان بھی جا رہے ہیں, دھڑا دھڑ لوگ ڈالر خرید رہے ہیں, یہ سارا وقت سیاست میں لگے رہتے ہیں. یہ اتنی بلیک پکچر پینٹ نہ کریں کہ یہ ہوگا, یہ ہو نہیں سکتا اور کوئی قیامت آ جائے گی. کوئی قیامت نہیں. 36 سے برے حالات نہیں ہیں جب قائد اعظم کو 24% ووٹ ملے تھے. گیلی پولی سے برے حالات نہیں ہیں جب پورا یورپ اور آسٹریلیا جو ہے وہ چڑھ دوڑا تھا ترکی پہ. جو قومیں عزم رکھتی ہیں زندہ رہنے کا, یہ جاپان برباد ہو چکا تھا ورلڈ وار میں, جرمنی برطانیہ کھنڈر ہو چکا تھا, پھر انہوں نے اس کی تعمیر نو کی. سیدھا راستہ اختیار کرنا ہوتا ہے, سیدھا راستہ, اور قوت فیصلہ چاہیے. شہباز شریف میں نہیں ہے یہ قوت فیصلہ, یہ حمزہ میں نہیں ہے, یہ مریم میں نہیں ہے, یہ نواز شریف میں نہیں ہے, جنہیں ہر وقت پیسے کمانے کی فکر ہے, جو مودی کے خلاف ایک فکرہ بول نہیں سکتے, جنہوں نے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا قبول کر لیا کہ اس علاقے میں انڈین بالادستی ہو. جب آپ آزاد خارجہ پالیسی بنائیں گے, آزاد خارجہ پالیسی کا مطلب تصادم نہیں ہے کسی کے ساتھ. جب آپ صحیح فیصلے کریں گے, اعتماد جنریٹ ہونا شروع ہوگا. پیسہ ملک سے جو باہر جا رہا ہے نہیں جائے گا, جو جس کے لوگ ڈالر خرید رہے ہیں وہ نہیں خریدیں گے. 20 ایسے اقدامات ایک عام آدمی تجویز کر سکتا ہے. ایکسپرٹ تو ظاہر ہے اس سے بہت بہتر فیصلے کر سکتے ہیں. غربت کے ایلیمینیشن کا, مجھے ایک دفعہ انہوں نے بلایا جنرل باجوہ صاحب نے, انہوں نے کہا کہ جی غربت ختم ہو سکتی ہے. میں نے کہا ہو سکتی ہے آسانی سے. وہ بڑے حیران ہوئے, آسانی سے؟ میں نے کہا جی آسانی سے. 400 ارب روپے دے دیں آپ, 200-250 ارب روپے ضائع کر رہے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں, 400 ارب روپے اس کو دے دیں. اخوت کو اور بھی جو اچھی NGOs ہیں ان کو دے دیں, وہ انٹرسٹ فری لون دیں. اور ابھی یہ اپنا آخری دنوں میں یہ بنایا گیا تھا پلان عمران خان کے زمانے میں, اس پہ عمل نہیں ہو سکا, اور انہوں نے اپنے طور پہ 50 ارب روپے انٹرسٹ فری دے دیے ہیں, اور کوئی تقریباً 50 لاکھ آدمیوں کو خطے غربت سے نکال لیا. یہ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا؟ اب بتدریج, جی ہاں بتدریج, یہ بات صحیح ہے. گریجولی آگے چلیں گے, ہوتا ہے وہ ہوتا بتدریج ہی ہے. باقی ایک اور بات ہے, معافی چاہتا ہوں بات لمبی ہوگی. باقی ایک اور بات ہے, بات یہ ہے کہ سول اداروں کو مضبوط کریں. پشاور سے مائیگریشن شروع ہو گئی تھی,
तरबेला तक आ गए थे टीडीपी के लोग, जनरल कैनी को बताया गया माइग्रेशन शुरू हो गई है, वो गए, वजीर आजम साहब नहीं जा रहे थे ठीक है पेशावर, वो गए, उन्होंने पुलिस को ट्रेनिंग ऑफर की, यही बलूचिस्तान में हुआ, यही कराची में हुआ, ट्रेनिंग ऑफर की, 5000 मशीन गनें ऑफर की, पेशावर से माइग्रेशन रुक गई। बिल्कुल जब आप करना चाहते हैं, वेयर देयर इज विल देयर इज वे, There is a way. हजार नेक तरीके नियति, हैं, इस नेक कायनात नियति। का जर्रा जर्रा आपकी मदद करता है। अगर आप नेक नियत हैं, जी। हिकमत से काम लेते हैं और एक दूसरे को दफन करने की जो ये हुकूमती रविश है, इत्तेहाद इसको- की और इमरान खान साहब की इस रविश पॉलिसी को तर्क करना होगा। होते हैं, जी, बेशुमार रास्ते खुले हैं। फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है। लेकिन राना साहब अभी बात फोकल पॉइंट कैसे फिक्स होगा, सियासी क़यादत फौजी क़यादत का? वक्त हमारे पास मुख्तसर है। बड़ा आसान है, सारे लोग बैठते, सारे सियासतदान, सारे लीडर्स खुद बैठे। कहाँ बैठे, पार्लियामेंट में या आउट ऑफ पार्लियामेंट? पार्लियामेंट में बैठ जाए इमरान खान साहब तो नथिंग लाइक इट, ठीक है, आइडियल। क्योंकि आइडियल यस, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर इमरान खान साहब आज बैठे होते असेंबली के अंदर तो देयर वर लाइक वेरी ब्राइट चांसेस कि जनाब इमरान खान साहब इसी पीडीएम की हुकूमत को नो कॉन्फिडेंस ला के घर भेज चुके होते, ठीक है, देयर वर वेरी ब्राइट चांसेस। अभी भी बैठ जाए, अभी बैठ के वहाँ पे जितने इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट कर लें, और अगर असेंबली में नहीं जाते, बाहर बैठ के अगर सॉर्ट आउट कर रहे हैं तो देन द लीडरशिप, सारी जमातों के लीडर्स को बैठना पड़ेगा। ये नहीं कि यहाँ से 4 बंदे मुंतखब करके आप उनको बिठा दें, दूसरी साइड से 4 बंदे मुंतखब होके वो बैठ जाएं, उसका कुछ भी नहीं निकलेगा। प्रॉपर TORs बनाएं, प्रॉपर एजेंडे के साथ बात करें और प्रॉपर पॉइंट्स जो हैं जॉट डाउन करके वह एक एक पॉइंट पे आप गुफ्तगू करें और उसका रिजल्ट निकाल के उठ के चले जाएं। कमरे बंद करें, सब चीज़ें बंद करें, दरवाजे बंद करें और कहें जनाब हम फैसले करके निकलेंगे, सब हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। नहीं करेंगे तो इसी तरह लटकता रहेगा काम। अतर क्या समझते हैं आप, वे फॉरवर्ड? इलेक्शंस जी, जमहूरियत है, जमहूर के इज्तिमाई शऊर के ऊपर आप भरोसा करें, उनके पास जाएं, नए इलेक्शंस हों, फ्रेश इलेक्शंस हों, बहस सियासत की तरफ जाए, उसके बाद जो भी सेटअप आए फिर आप जो भी फैसले लेने पे इलेक्शन की तारीख की तरफ तो जाना होगा कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर। इमरान खान साहब पार्लियामेंट में आए, किसी तरह अदालतें इस बात पर जोर दे रही हैं, आपके ख्याल में ऐसा है कुछ सिरक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बारे में सीरियस है? देखिए, उन्होंने कहा था कि जो साइफर वाला मामला और कुछ ऐसी चीजें अगर उसके ऊपर अदालत तहकीकात करती है तो हम पार्लियामेंट में भी वापस आ सकते हैं। तो देखें, एंड ऑफ द डे खान साहब की जो सारी सियासत है, जो सारी उनकी तहरीक है, वो किसके लिए है? पार्लियामान में आने के लिए, पार्लियामान में अपनी बर्तरी कायम करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि वो पार्लियामान से कोई एलर्जी। आपको लगता है साइफर के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको तो इमरान खान साहब भुला चुके हैं? नहीं, वो कोई नहीं भुला चुके, ना ही वो कौम ने बुलाए हैं, वो इतनी जल्दी नहीं भूले जाएंगे जब तक उसके ऊपर साफ और शफाफ तहकीकात नहीं होंगी। क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, जिसमें मुसल्लह फौज की क़यादत भी बैठती है, उन्होंने 2 दफा कौम को बताया कि संगीन मुदाखलत हुई है, तो इस पे तहकीकात तो फिर होनी चाहिए। इमरान साहब, आपको नहीं लगता सब कुछ भूल के आगे बढ़ने का वक्त है सभी के लिए? देखिए, नहीं, वो सब कुछ भूल के नहीं, सब कुछ याद रख के, और ये याद रखना चाहिए कि यहाँ पे इग्नोर सबसे ज्यादा अवाम हुआ है, अवाम के लिए कभी कुछ यहाँ पे नहीं किया गया। बाकी भी रही बात के ये जो 3000 टन सोना और 50,000 टन कोयला, ये कितना ही बताया जा रहा है, ये 20 नवंबर 2022 को पाकिस्तान $1 बिलियन टन नहीं, आपने ज्यादा ही कर दिया। ये जब से दुनिया बनी है तब से ये पाकिस्तान की जो धरती है वहां पर मौजूद है मादनियात, लेकिन यहाँ पे नहीं निकाली गई। और ये 75 साल में, कल जनरल बाजवा साहब ने जो बात की है, आप खुद देख लें कि किनका असर रहा और किनका नहीं रहा। तो ये 1 इंच काम नहीं हो सका। इमरान खान साहब से यही तवक्को थी कि वो आएंगे, कुछ बेहतर करेंगे, उनको तोहफे बेचने के अलावा कोई फुर्सत नहीं मिली यहाँ पे। तो अब किससे अब तवक्को रखे बेहतरी की? क्या करें, कहाँ बरूनी दुनिया से बेहतरी की तवक्को रखे? माशाअल्लाह। किससे तवक्को रखें हारून तो साहब? बीच में बोलते नहीं, हारून साहब आप तो बीच में बोलते नहीं। अच्छा, बात मुकम्मल कर। ये आपने ऐसा कमाल किया कि बोलना ही पड़ा। सिर्फ तोहफे पे इमरान खान साहब सिर्फ तोहफे बेचते रहे। मैं सलूट पेश करता हूँ आपके तर्जीह को, माशाअल्लाह। कि पाकिस्तान के सिर्फ तोहफे बेचते रहे, और शौकत अजीज और ज़ियाउल हक और बेनज़ीर और नवाज शरीफ और जरदारी ने कभी कोई तोहफा नहीं बेचा। आप जाएं, क्या बात है यार, ये तजिया हो रहा है, सिर्फ तोहफे बेचते रहे, माशाअल्लाह। हारून साहब यानी ये तजिया है। जी हारून साहब, ठीक है, वो आवाज इमरान साहब बात मुकम्मल कीजिए, प्रोग्राम खत्म करना है प्लीज। मांगते हैं, वो अपने मुंह से खुद तस्लीम करते हैं कि मैंने तोहफे बेचे।
ٹھیک ہے، اس پہ الجھے رہنے سے نہیں ہمیں بیچے، شوکت عزیز نے تو نہیں بیچے، زرداری نے تو نہیں بیچے، ضیاء الحق نے تو نہیں بیچے، کہتے ہیں وہ، اور زرداری نے تو نہیں بیچے. کمال ہے یار، یہ تجزیہ ہو رہا ہے، اس کو تجزیہ کہتے ہیں. نواز شریف بھی چور. یہ فکر بازی ہو رہی ہے، تجزیہ ہو رہا ہے. یہ گڑے مردے اکھاڑنے سے ابھی اس اہم موڑ پہ کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. عمران شفقت صاحب آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ پاکستان کو اصلاحات کا عمل تیز کرنا ہوگا. اب دیکھنا ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات کیسے کرنے ہیں. وے فارورڈ آئی ایم ایف ہماری سچویشن کو دیکھ رہا ہے. امتحان اب پی ڈی ایم کا شروع ہوا ہے. اصل آئی ایم ایف نے یہ بھی کہا ہے کہ بہت سارے جو آپ کے سیلاب سے ریلیٹڈ جو خرچے بتائے تھے حکومت پاکستان نے، اس حوالے سے بھی آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ جو آپ نے اعداد و شمار بھیجے ہیں وہ ایڈ اپ نہیں کرتے. تو بہت ساری ایسی چیزیں جو مستقبل میں آئی ایم ایف سے مسائل سکتے ہیں، اور ہمیں آئی ایم ایف سے اگلی قسط کی بھی ضرورت ہے. تو یقیناً اکانومی کے حوالے سے مسائل جو ہیں عائشہ وہ کافی گریو ایشوز. بالکل 5 دسمبر کو ہم نے ایک بڑی ادائیگی بھی کرنی ہے، اگرچہ اسحاق ڈار صاحب اس کی یقین دہانی کرا چکے ہیں کہ 1 سال تک ہمارے پاس ہیں پیمنٹس کا تمام تر انتظام، لیکن اس کے باوجود کرائسس کس بات کا ہے؟ جنوری فیبروری میں کیا ہوگا؟ آنے والے دنوں میں سب سے اہم ہمارے لیے معیشت ہے، جس کے لیے سارے سیاستدانوں کو غور و فکر کرنا ہوگا، اور اسی کے گرد اب سیاست گھومنی چاہیے. پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک دیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نے کے بعد.